आज एक आदमी आने वाले थे और उन्हें कहीं और जरूरी काम से जाना पड़ा, तो इधर से उनकी मीटिंग पोस्टपोन हो गई और आज फिर खुदा ने ये फैसला किया कि मैं आपके दरमियान खुदा की जिंदा बख्श आवाज को लेकर आऊं। आमीन। कौन कौन दुआ और रोज़े में बढ़ रहा है? हाथ ऊपर करें सही तरह अगर देखा जाए। जुमेरात को मैंने अनाउंस किया कि हम फर्स्ट तक 8 रोजे रखेंगे। जब हम ये प्रोसीजर करेंगे तो हमारी जिंदगियों में बड़ी चेंजिंग आएगी। मसा का लेवल बढ़ेगा, ज्यादा वक्त खुदा की हज़ूरी में गुजारेंगे, खुदा से हमारा अच्छा कनेक्शन होगा, अच्छा रास्ता होगा, हम खुद दुआ करने वाले बनेंगे और बहुत सी जिस चीजों की हमें जरूरत है खुदा वो इन दुआ और रोज़ों के वसीला से हमें अता करेगा। आमीन। जब आपने फर्स्ट को आना है, फैमिली के एक मेंबर अपने घर के जितने अफराद रोजे रख रहा है उसकी लिस्ट मुझे जरूर दीजिएगा, ताकि आपकी कलीसिया है और हमारा हर वक्त ध्यान अपनी कलीसिया की तरफ रहता है। हम आपके लिए दुआ दो है ताकि हमें पता चले कि हमारी कलीसिया में कितनी इंप्रूवमेंट आ रही है, कितना वो बात को फॉलो कर रहे हैं और कितना खुदा की हज़ूरी में और कलाम हक में बढ़ रही है। आमीन। आज खूबसूरत टॉपिक मेरे साथ निकालिए, दूसरा कुरिन्थियों 5 बाब उसकी 17 आयत। टॉपिक है नया मखलूक। दूसरा कुरिन्थियों 5 बाब उसकी 17 आयत। कलाम का 10 रब्त है, इसीलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहे, देखो वो नहीं हो गई। खुदा के पाक कलाम पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद का फजल है। आमीन। सब मिलकर बोलिए आमीन। आमीन। क्या मैंने पढ़ा? इसीलिए अगर कोई मसीह में है तो वो क्या है जी? नया मखलूक। बोलिए क्या है जी? कौन कौन ये सोचता है कि मैं नया मखलूक हूं, मैं नए सिरे से पैदा हो गया हूं? कोई भी नहीं। दिलेरी करो कि हो गया जी। दिलेरी के साथ हाथ उठाए। चलिए हम देखते हैं कि हम नया मखलूक है कि नहीं। पहले हम नए मखलूक के बारे में जानेंगे। ये वो है कि जो ईमान से खुदा की माफी को हासिल करता है और अपनी जिंदगी हम यीशु को देते हैं और नए सिरे से पैदा होते हैं और वो अंदर से और बाहर से मुकम्मल तौर पर नया हो जाता है। खुदा के हुक्मों के जरिए वो रूहानी तौर पर तब्दील हो जाता है। यीशु के साथ शख्सी ताल्लुक के जरिए एक ईमानदार शख्स एक नया शख्स बन जाता है, क्योंकि वो खुदा की शबीह पर है और उसके ताल्लुक की काबिलियत के साथ और उसके किरदार की खूबियों को अपनाने से मसीह बन जाता है। आमीन। ये चंद बातें। पहली, जो ईमान से खुदा की माफी को हासिल कर लेता है, क्या कर लेता है जी? माफी को हासिल कर लेता है ईमान से।
دعا کرتے ہیں. ہم میں کافی لوگ ہیں جو لوگ بپتسمہ لے چکے ہیں. کافی لوگ ہیں, ہاتھ کھڑا کرے کس کس نے بپتسمہ لیا ہوا ہے. پانی کا بپتسمہ, پانی کا بپتسمہ جنہوں نے لیا ہے. پانی کا بپتسمہ جب ہم لیتے ہیں تو ہم مسیح کے ساتھ مر کے جی اٹھتے ہیں. ایک نئی زندگی ہمیں ملتی ہے, اور اس زندگی کے ملنے سے ہمیں معافی بھی ملتی ہے اگر ہم نے معافی مانگی ہو. کچھ لوگ پراپرلی تیار ہو کر بپتسمہ لیتے ہیں, لیکن کچھ لوگ شوقیہ طور سے لے لیتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خادم نے کہا ہے چلے لے لیتے ہیں, ہم ہر بار کہہ کر جاتے ہیں. ہم ان کی بات کو مان لیتے ہیں. جو صرف دکھانے کے لیے یہ شوق سے کرتا ہے وہ معاف اپنی معافی کو نہیں پاتا. ہم گنہگار ہیں. ہم جب تک اس کوہ زمین پر ہے گناہ آلودہ زندگی میں ہے. گناہ ہمارے چگرد گھومتا رہتا ہے, بدی ہمارے چگرد گھومتی رہتی ہے, نفرت ہمارے چگرد گھومتی رہتی ہے, حسد ہمارے چگرد رہتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہمارے چگرد رہتی ہیں وہ یسوع کو پسند نہیں. ہم نئے سرے سے بھی پیدا ہو کر انہی چیزوں کے اندر ہیں. ابھی ہم نے کہا کہ نیا مخلوق وہ ہے جو اندر اور باہر سے ٹوٹلی مکمل طور پر تبدیل ہو چکا ہو. کیا ہم اس طرح کے ہیں؟ کلیسیا سے سبھی سے سوال ہے, کیا ہم اس طرح کے ہیں؟ نہیں. پلیز ماسٹر سے ہم آج صبح یہاں پر خدا کی حضوری میں ہیں, لیکن ہمارے دل خدا سے دور ہے. ہمارے دل خدا کے ساتھ نہیں ہے, کیونکہ خدا ایسے دلوں میں نہیں آتا جن میں نفرت, غصہ, بدعتیں, بغاوت اور بہت کچھ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. نیا مخلوق بننے کے لیے ہمیں یہ ساری چیزیں اپنے اندر سے نکالنی ہیں. اپنی پرانی چیزوں کو ہمیں ترک کرنا ہے اور نئی چیزوں کو انسٹال کرنا ہے. لیکن ہم اس طرح کا بالکل بھی نہیں کرتے. ہم بپتسمہ لے لیتے ہیں لیکن ہمارا رویہ ویسا ہی ہے, ہمارا مزاج ویسا ہی ہے, ہمارا اخلاق ویسا ہی ہے. تو پھر ہمیں بپتسمہ لینے کی کیا ضرورت تھی جب ہم اندر سے ہی پاکیزگی کو نہیں پا سکے؟ تو پھر ہم بپتسمہ لے کر بھی آج ابلیس کی گرفت میں ہیں اور جکڑے ہوئے ہیں, مصیبتوں پر سہ رہے ہیں, دکھ اٹھا رہے ہیں. اور ویسے ہم کہتے ہیں کہ ہم مسیح کے لوگ ہیں, ہم مسیح ہیں, ہم عبادت کرتے ہیں, ہم چرچ بھی جاتے ہیں, ہم سب کچھ کرتے ہیں. پتہ نہیں پھر یہ برکت ہمارے پاس نہیں ہے, یہ ہمارے گھر کے حالات اچھے نہیں ہو رہے. ہم جب بھی چرچ آتے ہیں کہ جب بھی خدا کی حضوری میں اس کے پاس بیٹھتے ہیں تو ہم نے صرف مانگا ہی ہے. اور کیا مانگا ہے؟ اپنے ضرورت کی چیزیں. خداوند میرے پاس گھر نہیں, مجھے گھر دے. خداوند میرے پاس روپیہ پیسہ نہیں, مجھے روپیہ پیسہ دے. خداوند میرے پاس گاڑی نہیں ہے, مجھے گاڑی دے دے. میرے پاس اولاد نہیں ہے, مجھے اولاد دے دے. کبھی ہم نے یہ کہا کہ خداوند کیا مجھے آپ نے معاف کر دیا ہے؟ کیا میں اس لائق ہوں کہ میں آپ کے ساتھ رفاقت رکھ سکوں؟ کیا میں
آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں. مجھے آپ کی ضرورت ہے, مجھے حکمت کی ضرورت ہے. حکمت وہ خزانہ ہے جس کے پاس ہے, اس کے پاس سبھی چیزیں ہیں. حکمت کے ساتھ انسان اپنا اچھا فیصلہ کر سکتا ہے, اچھی راہ پر چل سکتا ہے, اچھی تعلیم پا سکتا ہے, انصاف اچھا کر سکتا ہے. ہم ایسی چیزوں کو تو مانگتے نہیں, صرف دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. اور ایسے ہم کہتے ہیں جی اسی تو بڑے دعا کو, اسی تو بڑے چرچ بھی جانے ہیں ٹائم کے نال. صبح ساڈا چرچ لگتا ہے, اج کل اسی دو چرچ بھی کر رہے ہیں. پر فائدہ کیا دو چرچ کر کے بھی, جب یہ کلام ہی آپ کے اندر نہیں جا رہا, اس کلام کو آپ اپنے اندر جگہ ہی نہیں دے رہے, کیا فائدہ آپ کو؟ کیا آپ اپنی پرانی چیزوں کو نکال ہی نہیں رہے, آپ اپنے غصے کو نہیں نکال رہے, آپ اپنی نفرت کو نہیں نکال رہے, آپ اس بت پرستی کو نہیں نکال رہے, آپ اس بدعت کو نہیں نکال رہے, تو کیا فائدہ ہوتا؟ پھر خدا بھی آواز نہیں سنتا, خدا بھی پھر آواز نہیں سنتا. ہم اسی لیے تو نئے مخلوق بنتے ہی نہیں, کیونکہ ہمارے اندر ساری پرانی چیزیں بھری ہوئی ہیں, پرانی میموری ہے, اس کو ہم نے ختم ہی نہیں کیا, اس کو ہم نے اپنے اندر سے نکالا ہی نہیں ہے. صرف اوپر سے دکھاوے کے لیے ہم چرچ آتے ہیں, چرچ میں عبادت کرتے ہیں, خاتموں کے ساتھ 2 منٹ اچھا بول لیتے ہیں, لیکن بعد میں وہی بری باتیں, برے رویے, برے مزاج, برا کردار, سب کچھ. آج کل تو اس طرح کے بھی لوگ ہیں کہ وہ خدا کے نام کو رد کرتے ہیں, اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. بپتسمہ بھی لے رہے ہیں, خادم بھی بن چکے ہیں, پرستار بھی بن چکے ہیں, مسئلے پر کھڑے بھی ہیں, خدمت بھی مل گئی ہے, پر نشے بھی وہ کر رہے ہیں, لڑائی جھگڑے ابھی بھی وہ کر رہے ہیں, اور بری صحبتوں میں بھی ہیں, برے کاموں میں بھی ہیں. میں نے کہا تھا کہ پلیز کلام میں ڈسٹربن نہیں ہونی چاہیے, سیریسلی کلام کو صرف سنیں. یہ ساری چیزیں ان میں پائی جاتی ہیں. کیا خدا ایسے لوگوں کو پسند کرے گا؟ کیا خدا ان کے وسیلہ سے, ان کے بدلوں سے اپنی جلال کو ظاہر کرے گا؟ کبھی بھی نہیں. جب ایک گھٹن پر کھڑا ہونے والا شخص ہی روحانی نہیں ہے تو وہ کیا دوسروں کو برکت دے سکتا ہے؟ وہ کیا اس کے وسیلہ سے دوسروں کو برکت مل سکتی ہے؟ یا اس کے وسیلہ سے اس کے بندھن چھوڑے ٹوٹ سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. ہمارا خدا پاکیزگی کا خدا ہے. وہ پاک دلوں کو پسند کرتا ہے, وہ پاک سوچوں میں آتا ہے, وہ پاک بدلوں میں آ کر سکونت کرتا ہے. ہمیں اپنے اندر کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. باہر تو سج سور کے اچھے کپڑے پہن کے تو اچھے بن ہی جاتے, لیکن بات اندر کی ہے. اندر ہمارا کیسا ہے, کس طرح کی کرواہٹیں ہیں ہمارے اندر, ان کو ہمیں نکالنے کی ضرورت ہے. کلسیوں 3:10 میں لکھا ہے, نئی انسانیت کو پہن لیا ہے جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نہیں بنتی جاتی ہے. اور رومیو 12:2 میں لکھا کہ ہمیں اس جہاں کی ہم شکل نہیں بننا. جب ہم نے نئی انسانیت کو پہن لیا ہے, پورے دل سے توبہ کر لی ہے, بپتسمہ لے لیا ہے, نئے مخلوق بن گئے ہیں, نئی انسانیت کو پہن لیا ہے, اس کے پاکیزگی کے الباس کو پہن لیا ہے, تو پھر ہمیں دنیا کے ہم شکل نہیں بننا.
اس ایریا میں یہ خادم یہ کر رہا ہے، میں کر لوں گا تو کون سی بڑی بات ہے، مجھے کون دیکھ رہا ہے؟ چرچ کے باہر جا کر اگر میں دوسروں سے لڑائی جھگڑا کر لوں گا تو کون سی بڑی بات ہے؟ جب آپ نے نئی انسانیت کو ہی لے لیا ہے تو اس دنیا کے رنگوں میں نہ رنگے، بلکہ مسیح کے رنگوں میں رنگے۔ جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں، تو مسیح کے رنگ میں رنگ کر اٹھتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو ہمارا رنگ مسیح والا اترنا شروع ہو جاتا ہے، اور دنیا والا جو پہناوا ہے وہ پہن لیتے ہیں۔ دکھاوے کے لیے ہم لوگ صرف مسیح کے ہیں، لیکن ہماری سوچ، ہمارا معیار، ہمارا کردار، ہمارا اخلاق بالکل بھی مسیح کے جیسا نہیں ہے۔ تو پھر کس طرح ہم نئے مخلوق بنیں گے؟ کس طرح ہم نئی چیزوں کو اپنے اندر لائیں گے؟ جب ہم خدا کے حکموں پر عمل کریں گے، خدا کے کلام کے مطابق چلیں گے، اپنی باتوں کا جو معیار ہے وہ کلام کے مطابق کریں گے، اپنی ہر ایک بات کو کلام سے ملائیں گے، پھر جا کر ہمارے اندر اس کا کلام پھیلنا شروع ہوگا، پھر ہماری سوچیں بدلنا شروع ہوں گی، ہمارے اندر پاکیزگی آنا شروع ہوگی۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، جب ہم دنیا سے گفٹ کی توقع رکھتے ہیں تو وہ گفٹ صرف کچھ وقت کے لیے اچھے لگتے ہیں۔ میرے ہاتھ میں جو بائک ہے، کسی بھائی نے ہمیں گفٹ بھیجا ہے، ہم یا بیوی کو، وہ بائک کے انہوں نے ملیشیا سے لے کر آئے اور یہ رات کو ہی گفٹ آیا ہے۔ لیکن بات یہ ہے، یہ گفٹ کتنی دیر تک رہے گا؟ 6 ماہ، سال، آخر یہ آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو جائے، اس کی مدت ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ لیکن اس کا روح القدس جو ہمیں انعام میں ملا ہے، وہ ہر روز ہمیں تازہ مسا دیتا ہے، وہ ہر روز ہمیں تازگی بخشتا ہے، وہ ہر روز ہمیں سکونت کرتا ہے، وہ ہر روز ہماری فکروں کو، ہمارے بوجھ کو ڈالتا ہے، ہر روز ہمیں شادمانی دے دیتا ہے۔ اس انعام کو حاصل کیجیے۔ جب وہ روح القدس مل چکا ہے تو اس کو پورے طور پر حکمرانی کرنے دیجیے اپنے بدلوں پر، اپنی سوچوں پر، کیونکہ خدا نے کہا کہ میں چاہتا ہوں اور تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجتا ہوں، اور وہ وہی ہے جو وہ ہمیں انعام میں دیتا ہے۔ اس طرح کے انعام لیجیے خدا سے۔ یہ دنیا کے جو گفٹس ہیں یہ یہی رہ جانے ہیں، صرف کچھ مہینوں کے لیے، کچھ دنوں کے لیے یہ اچھے ہیں، لیکن جو اس کا انعام ہے وہ کبھی نہ ختم ہونے والا ہے، بلکہ اس کو ہم جب بھی دیکھیں گے تو ہمیں ہر روز ایک نئی فریشمنٹ ملے گی۔ جب آپ اس کے روح کے پھلوں کو لیں گے تو اس کے ساتھ ہماری پاکیزگی بڑھتی جائے گی، ہمارا تعلق اس کے ساتھ اور زیادہ گہرا ہوتا جائے گا۔ اس کے روح کے پھلوں کو اپنے اندر لیں، نئی انسانیت کو پہنے۔ نعمتیں تو ہر کوئی لے لیتا ہے، لیکن صحیح شخص نیا مخلوق تب ہے جب اس کے روح کے پھل اس کے اندر ظاہر ہو۔ اس سے کہا کہ میں محبت ہوں، اس کے بعد نے کہا کہ میں نے دنیا سے محبت کی ہے، کہ میں نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا ہے کہ جو کوئی ایمان نہ ہو، ہلاک نہ ہو، بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ محبت ہے کہ اس نے میرے اور آپ سب کے لیے، خیر اقوام کے لیے، ہر ایک شخص، ہر ایک قبیلے کے لیے، ہر ایک زندگی کے لیے اس نے اپنے اکلوتے کو بخش دیا ہے۔ اس نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، اور ہم اس کے لیے کچھ وقت نہیں نکال سکتے، ہم اس کے حضور خاطر جمع نہیں ہو سکتے۔ جو نئے
پہناوے کو پہن لیتا ہے اس کے اندر ایک لگن ہی اور ہے. جب وہ خدا سے محبت کرتا ہے نا تو اس کی محبت پھر ظاہر ہوتی ہے. پھر دنیا جانتی ہے, اس کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس محبت کی خوشبو دور دور تک نظر آتی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں چراغ بنایا ہے اور تمہاری روشنی دور دراز تک جائے گی. تمہیں اس چراغ کی مانی چلتے رہنا چاہیے تاکہ ہماری روشنی سے دوسرے شہر بھی روشن ہو, دوسرے لوگ بھی روشن ہو. جب ہم اپنی پرانی چیزوں کو نہیں نکالتے تو میرا نہیں خیال کہ ہماری زندگیاں تبدیل ہیں. وہاں پر لکھا کہ اس طرح کہ ہم شکل نہ بنا بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کر سکیں. اور ہم کیا کرتے ہیں, جس چاہا کہ ہم شکل اور اپنی عقل کو بھی پرانا کر لیتے ہیں اور جس راہ پر خدا یسوع مسیح لے کر چلنا چاہتے ہیں اس کو ترک کرتے ہیں اور دوسری راہوں کو اختیار کرتے ہیں, دوسری راہوں پر چلنا زیادہ پسند کرتے ہیں جس میں عیش و عشرت ہوگی, جس میں ہر وقت ناچ رنگ ہوگا. آئیے میرے ساتھ نکالیے ایک حوالہ. گنتیوں 5 باب اس کی 19 آیات کہ ہم نے اپنی زندگی سے کون سے کاموں کو ترک کرنا ہے. یہاں پر لکھا کہ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں, یعنی حرام کاری, ناپاکی, شہوت پرستی, بت پرستی, جادوگری, عداوت, جھگڑا, حسد, غصہ, تفرقے, جدائیاں, بدعتیں, باز, نشہ باز اور ناچ رنگ اور ان کی مانند یا ان کی بابت پہلے سے کہیں کہہ دیتا ہوں. یہ ساری چیزیں کیا کر لی ہم نے, ترک کر لی ہے, اپنی زندگی سے نکال لی ہے. یہ ہماری پرانی میموری ہے. کوئی نشہ کر رہا ہے, کوئی بت پرستی کر رہا ہے, کوئی شہوت پرستی کر رہا ہے اور کوئی جادوگری میں ہے. آج بھی کئی لوگ جادوگروں کے ساتھ پاس جاتے ہیں. ان کا بھروسہ خدا پر نہیں ہے, جادوگروں پر ہے. ان تو 20 گھنٹوں والوں کے پاس ہے اور بعد میں جب وہ الٹے پڑ جاتے ہیں تب کہتے ہیں جی چلے جی پادریوں کے پاس چلے ان کو صحیح کروانے کے لیے. اس سے اچھا کہ ہم اپنے یسوع پر توقع رکھیں, اس کے ساتھ کھڑے رہیں. جب ہم نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں تو نئی انسانیت کو پہن چکے ہیں تو پھر اس انسانیت اس پہناوے کے اندر ہی رہیں, اس سے باہر کی طرف نہ نکلے. اور جس نے پراپرلی طور پر اس کو پہنا ہے تو پھر اس میں اطمینان, تحمل, مہربانی, نیکی, ایمانداری, حلیمی, پرہیزگاری ایسے کام شو ہوگی. محبت شو ہوگی, معاف کرنے والا ہوگا, ہمیشہ سننے والا ہوگا, ہمیشہ خدا کے کلام کو سنے گا اور اس پر ٹھہرا رہے گا اور اس کو عمل کرے گا. جب تک آپ اس کلام کو عمل میں نہیں لے کے آئیں گے آپ کی پرانی انسانیت ختم نہیں ہوگی. کوشش کریں, خدا کے کلام میں لکھے کوشش میں سستی نہ کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو اچھی چیزیں دے, اچھی برکتیں دے تو اپنی پرانی چیزوں کو ختم کریں. یوحنا 6 اس کی 5 میں لکھا ہے کیونکہ ہر شخص اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا, کلام کی تعلیم پانے والا تعلیم دینے والے کو سب اچھی چیزوں میں شریک کرے گا. ہم نے اپنا بوجھ کیا کرنا ہے, خود ہی اٹھانا ہے, کسی نے نہیں اٹھانا. کیا جب ہم اوپر جائیں گے ہماری عدالت ہوگی
تو کیا کوئی ماں اپنے بیٹے کی طرفداری کر سکے گی؟ یا بیٹا اپنی ماں کی سائے لے سکے گا؟ کوئی وہاں پر کچھ بھی نہیں کرے گا۔ ہم مائیں یہاں پر رہ کر اپنے بچوں کو، کچھ مائیں ہرشری دیتی ہیں برے کاموں کے لیے، ان کو روک ٹوک نہیں کرتی۔ یہاں پر اگر کوئی مصیبت بچے پر آتی ہے، کہ بیماری آتی ہے، تو مائیں بڑی جلدی سے ان کو کور کر لیتے ہیں، باپ بھی کور کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے ان کو کلام کی تعلیم ہی نہیں دی تو اوپر ہم کس طرح کو بچائیں گے؟ وہاں پر جب جہنم کی آگ میں وہ چلتا ہوگا تو کیا کریں گے ہم مائیں؟ کیا کریں گے باپ؟ آج جب کہ ہم چرچز میں نہیں اپنے بچوں کو لے کر آتے، اپنے بچوں کے اندر کلام کو نہیں لا رہے، کیا ہمارا نیا پن یہ کہتا ہے کہ اپنے بچوں کو کلام سے دور رکھیں یا اپنے آپ کو کلام سے دور رکھیں؟ اگر ہم نئے مخلوق بن گئے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر بھی خدا کے کلام کو بھیج سکیں، کلام کو پڑھنا سکھائیں، ان کو پرستش کرنا سکھائیں۔ جو نشوں میں ہے کوشش کریں کہ ان کو خدا کے پاس لے کر آئے، کیونکہ میرے اور آپ کے خدا نے کہا ہے کہ میں گناہ گاروں کے لیے آیا ہوں، اور ہمیشہ گناہ گاروں کو پسند کرتا ہے۔ جو جتنا خدا سے دور رہے گا، اگر وہ خدا کو قبول کرتا ہے، وہ اتنا ہی خدا کے پاس آ جائے گا، وہ اتنا ہی خدا سے محبت اور عشق کرنا شروع ہو جائے گا۔ کوشش کریں کہ ہم نئے طور سے اپنی زندگی کو بسر کریں۔ بپتسمہ جنہوں نے لے چکے ہیں وہ زیادہ کوشش کریں، ان کو دس مل چکا ہے تو اس کو حکمرانی کرنے دے اپنی زندگیوں پر، تاکہ وہ ہمیں سکھا سکے، وہ ہماری راہ کو سیدھا کرے، وہ ہمیں صلاحیت کرے، ہماری رہنمائی کرے ہر کام میں، ہر بات میں۔ جب ہم اس کو اجازت نہیں دیتے تو وہ کس طرح کرے گا؟ ہم دوسری لوگوں کو بڑی اجازت دیتے ہیں کہ فلاں شخص نے ایسا کیا تو میں بھی کر لوں گا، تو کون سی بات ہے؟ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ دعا ایک سائڈ پر دیکھی جائے گی، دعا دی بات چکا لا گے، یہ سنائی نہیں پڑ گے، ہم ہوتے شخص نال پورا اتری ہے۔ خدا سے ہرگز نہیں چاہتا، اور جنہوں نے بپتسمہ لینے ہیں وہ کوشش کریں کہ ابھی سے اپنے آپ کو تیار کریں، تاکہ وہ بھی ایک نیا مخلوق بن سکے، وہ بھی پرانی چیزوں کو اپنی زندگیوں سے ون بائی ون کر کر نکالتے جائیں اور خدا کے کلام کو اپنے اندر انٹر کریں، اچھی چیزوں کو رکھیں۔ وہ ہمیں اچھی اچھی چیزیں دینا چاہتا ہے، وہ اچھی چیزوں سے ہمیں سودہ کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم لوگ وہی بری چیزوں کی طرف دھیان رکھتے ہیں، بری سوچوں کی طرف دھیان رکھتے ہیں۔ ہمارے اندر لالچ نہیں ہونا چاہیے، لالچ بھی ایک بت پرستی ہے۔ کسی کی چیز کو دیکھ کر حسد نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی کے پاس بڑا پیسہ ہے، گھر ہے، باہر ہے، اچھا کھا رہا ہے، اچھا پہن رہا ہے، تو شکر گزاری کریں، برکت کی دعا چاہیے کہ خداوند اور زیادہ ہمارے بہن بھائیوں کو بڑھا، تاکہ یہ اسی طرح تیرے کاموں کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکے۔ اس دولت کو لے جو کبھی نہ ختم ہو، اس حکمت کو لے جو آپ کی ہر وقت مدد کرے، آپ کی رہنمائی کرے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہم جکڑے رہیں گے، پھر ابلیس ہماری زندگیوں پر حکمرانی کرتا ہے، پھر ابلیس اپنے طریقے سے اپنے کام کرواتا ہے ان سے۔ یہ اس کی ہی لانتے ہیں کہ آج لوگ نشوں میں ہیں، آج لوگ مصیبتوں میں ہیں، آج لوگ جکڑے ہوئے ہیں، وہی زندگیوں کو اچھا نہیں ہونے دے رہا۔ لیکن آپ کا اور میرا زندہ خدا اپنے خاتموں کو آپ کی طرف بیچتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرے لوگ بچ جائیں، وہ چاہتا ہے کہ میرے لوگ آج بھی میرے پاس آ جائیں۔ وہ ہر روز، ہر دن، ہر وقت اپنی باہوں کو پھیلائے کھڑے رہتا ہے کہ کب میرا بیٹا یا بیٹی میرے پاس آئے گا۔
کب میں اس کو اپنے ساتھ لگاؤں گا, کب میں اس سے بیٹھ کر باتیں کروں گا, اس کے ساتھ رفاقت رکھوں گا. وہ آپ کے پاس آنا چاہتا ہے, وہ آپ کے گھروں میں رہنا چاہتا ہے. لیکن اگر ہم اپنی طرف دیکھیں تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں. ہم اپنے کاموں میں بزی ہیں, ہمیں اپنی نیند سے پیار ہے, اپنی اور بڑی چیزوں سے پیار ہے, لیکن یسوع سے پیار نہیں ہے. جس کو یسوع سے پیار ہوتا ہے ان کے گھر وزٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, وہ خود چرچ میں وزٹ کرتے ہیں. وہ خود دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ آج چرچ تیاری شروع کر دیجیے, صبح آپ بھی بہن میرے ساتھ چلیں. ہماری زندگی میں یسوع آیا ہے تو تبدیلیاں آ گئی ہیں. جب تیری زندگی میں آئے گا تو تیری بھی زندگی بدل جائے گی. اس کلام کو اپنے اندر آنے کی اجازت دیجیے تاکہ یہ کلام اور خدا کا روح القدس آپ کی زندگیوں میں پورے طور سے کام کرے, پورے طور سے آپ کی زندگیوں کو آ کر سنوارے, آپ کے لیے بہترین راستے بنائے اور بہترین کام وہ کرے گا آپ کی زندگی میں. پھر جا کے ہم ایک نیا مخلوق بنیں گے. صرف کہنے سے ہم نیا مخلوق نہیں ہے, ہمیں کلام سے اپنے آپ کو مطالعہ کرنا ہے. کیا کلام کیا کہہ رہا ہے اور ہمارا کردار کیا کہہ رہا ہے, ہماری پاکیزگی کیا کہہ رہی ہے, ہمارا اخلاق کیا کہہ رہا ہے. منہ پہ کچھ اور پیچھے کچھ, یہ سب باتیں اچھی نہیں ہیں. خاص طور پر ان کے لیے جن کو خدا نے چنا ہوا ہے. اگر چنے ہوئے لوگ اس طرح کر رہے ہیں تو دوسرے کیا حاصل کریں گے ہم سے, دوسرے کیا سیکھ سکیں گے ہم سے, جہاں میں اتنی کرواٹیں, اتنی باتیں ہیں جو ہماری زندگی سے نکل نہیں گئی. میں نے اسی لیے کہا کہ ساری کلیسیا سے کے روزے رکھنا شروع کیجیے. جو زیادہ چیز آپ کے اندر کام کرتی ہے اس پر بولنا شروع کیجیے, اس کو ڈانٹنا شروع کیجیے, اس کو کینسل کیجیے اپنی زندگی سے. بیٹھ جائیے اپنے خدا کے قدموں میں, وقت گزاریے. چاہے وہ نشہ ہے, چاہے وہ کوئی بھی حسد ہے, کوئی بھی لالچ ہے, کوئی بھی کس طرح کی, اگر وہ خدا کی رفاقت میں آنے میں آپ کی رکاوٹیں ہیں, خدا کے چرچ میں آنے میں رکاوٹیں ہیں, تو اس پر بولیے کہ خدا میری رکاوٹوں کو توڑ تاکہ میں پراپر طور سے تیرے ساتھ چلوں. جس طرح تو چاہتا ہے اسی طرح میں کام کروں. یہ روزے رکھنے کا مقصد ہے. اپنے اندر ایک ایک کمی کو ون بائی ون نکالتے جائیں اور اس کی پاکیزگی کو, اس کے پہناوے کو پہن لیجیے. پھر آپ کا مزاج, آپ کا کردار, آپ کا رویہ مکمل طور پر پاک ہو جائے گا. پاکیزگی نظر آئے گی آپ کے بولنے سے, آپ کے چلنے سے, آپ کی گفتگو کرنے سے. پھر کسی کو بتانا نہیں پڑے گا. آپ مصباح پر کھڑے ہوں گے تو آپ کے کھڑے ہونے سے دوسرے لوگ برکت پانا شروع ہو جائیں گے. آمین.